जो लोग हैं, बाहर जो लोग हैं, पीछे थोड़ा जगह बाकी है, पीछे आ जाएं। अगर से धूप है, थोड़ा धूप बर्दाश्त कर लें, आ जाएं और रास्ते में ना बैठें। अल्लाह हमें सही तरह से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फजल है, अल्लाह ने हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया। हमने रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी, सदका खैरात, कुरान की तिलावत की। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। रमज़ान के बाद क्या करना है? अल्लाह वाले फरमाते हैं हमारा रमज़ान कबूल हुआ या नहीं, रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई। अगर तब्दीली है तो रमज़ान का असर है। इसे छोटा रोज़ा कहते हैं, ज़िंदगी भर का रोज़ा बड़ा रोज़ा कहलाता है। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मर्तबा बयान में कहा, छोटा रोज़ा जो सुबह सादिक से गुरूब तक था, एक मश्क कराया गया, हलाल चीज़ें रखी हुई थी। हमारे हिसाब से गंजी, बड़े, फालूदा, सारी चीज़ें वक्त से पहले खा नहीं सकते, हलाल एक मश्क करा गया ताकि ज़िंदगी भर हराम से बचना आसान हो जाए। अगर हमारा रमज़ान सही गुजरा है, इसके असरात पूरी ज़िंदगी पर आएंगे। इसलिए आज़म करें, इरादा करें, हम ज़िंदगी को बदलेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करेंगे। कुरान कहता है रमज़ान के बाद क्या करना है? फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। किसी उज़ुर की वजह से, बीमारी की वजह से अगर हमारा रोज़ा छूट गया या हमने छोड़ दिया, अब उसका कज़ा करना। जितना हो सके, मौत कब आएगी मालूम नहीं, जितना हो सके जल्द अज जल्द रोज़े की कज़ा करना है। अगर हमारा ज़कात वगैरह बाकी है, उसे भी जल्द अदा करने की कोशिश करना है। जैसे मुफ्ती साहब जमा बरकातुहू ने फरमाया, कुरान रमज़ान का खास ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हमने खूब पढ़ा, इसे रमज़ान के साथ खास न करें, रोज़ाना कुरान उठाए। अल्लाह वाले कहते हैं उठाकर ये 2 सफ़ा पढ़े। हजरत सईदी मुर्शिदी कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रोज कुरान पढ़ो, अगरचे 3 मिनट से। कुरान कुछ वक्त हमसे ले लेता है। और इसी तरह ईमान की हिफाजत करना है। जैसे आखिर में हजरत ने फरमाया कि फितने का ज़माना है, इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, गूगल, न जाने क्या क्या चीजें आ गई, ईमान का खतरा है। हमारे बच्चों के ईमान को लिया जा रहा है, एहसास भी नहीं हो रहा। फितने मुस्तकिल फैल रहे हैं जो ईमान को खत्म करने वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर ढाका डाला जा रहा है। मुस्तकिल नए नए फितने अलग अलग उन्वानात पर आ रहे हैं। फितनों का तस्करा नहीं किया जाता था, काबका क्यों बताया जाए, लेकिन अब वो सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। और वो चाहे दीनी लुबादा ओढ़कर, यानी अच्छी पगड़ी बांधे हुए, दाढ़ी रखे हुए आपको कादियानी मिलेगा, और इसी तरह इंजीनियर मिलेगा, शकील बिन हनीफ मिलेगा। मुख्तलिफ लोग हमारे बच्चों के पास आ चुके हैं, हमारी माँ बहनों के पास आ चुके हैं। उनके स्टेटस को देखो, उनके देखने की चीजों को देखो, क्योंकि उनको मालूम नहीं जहर क्या है, अच्छी चीज क्या है, इसलिए बताया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल। जिस तरह अल्लाह को हम मानते हैं, अगर कोई अल्लाह को माने, खालिक और राज़िक ना माने तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह को सिफातों के साथ मानना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल, आखिरी नबी आखिरी रसूल मानना, ये अकीदे का मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 झूठे नबूवत के दावेदार थे। असवद अनसी, इसको अल्लाह के नबी के ज़माने में ही जहन्नम नसीब कर दिया गया। फैरोज बैरमी रज़ी अल्लाह ताला इस काम को अंजाम दिए। अल्लाह के नबी को वही से बताया गया, अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआएं दी। दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब जो यमन में था, बहुत बड़ा हल्का बना लिया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुख्तसर अरसा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उन्होंने बड़े कारनामे में ये किया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा। यमामा में जबरदस्त लड़ाई हुई, 700 सहाबा शहीद हुए। प्यारे नबी की पूरी जिंदगी में इतने सहाबा शहादत को नहीं पहुंचे।
یعنی بدر میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، دھوکہ دے کر لے جا کر 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے 300 کے قریب صحابہ کی شہادت ملتی ہے۔ صرف یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف 700 صحابہ شہادت کو پایا، اس میں 70 بدری صحابہ تھے جن کا بہت بڑا مقام ہے۔ آخر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، بتا دیا صحابہ نے اپنے عمل کے ذریعے پیارے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہر طرح کی ہم قربانی دیں گے۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جھوٹے نبوت سے خالی رہا، برائے نام کوئی آ گیا، پھر 150-200 سال سے یہ سلسلہ پھر شروع ہوا۔ ہمارے ہندوستان میں قادیان میں، پنجاب کا ملک قادیان میں مرزا غلام احمد مردود نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے چاہنے والے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ انگلینڈ سے محنت چل رہی ہے، اللہ ہدایت دے۔ اسی طرح اب جھوٹے بہت سے لوگ، شکیل بن حنیف مردود اورنگ آباد میں ہے، وہ مرکز بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اسے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ہمارے تمل ناڈو میں بھی۔ اور اسی طرح اللہ بچائے ریاض گوہر شاہی کا فتنہ، یہ مردود پڑوس ملک کا تھا، یہ تو مر گیا، اب اس کے چاہنے والے البا ٹی وی کے نام سے اب اسے رب الارباب کہتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، اس نے تو رب الارباب، نعوذ باللہ، خداؤں کا خدا، حضور کا عقیدہ رکھ کر زندہ ذکر لا الہ الا ریاض کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ فتنہ بھی تمل ناڈو میں ہے، پوری جگہ میں پہنچا ہوا ہے کسی اور جگہ میں، ہمارے فونوں میں آ رہا ہے، ہمارے یوٹیوب میں آ رہا ہے، ہمارے بچے شک میں آ رہے ہیں، شک آ جائے پھر ایمان چلا جاتا ہے، لا ریب فی، یقین کے ساتھ ایمان باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح انجینئر مرزا کے نام سے ہمارے میل مشاروں کے بے شمار بچے مزے سے اسے دیکھتے ہیں، اس کو مستقل ہر بیان میں علماء کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اللہ حفاظت فرمائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم، ان کے بارے میں وہ زبان کہتا ہے کہ وہ ان کے تلوار سے بچ گئے، ہمارے کلموں سے نہیں بچ سکتے، ہمارے زبانوں سے بچ نہیں سکتے۔ پھر آگے ایک انٹرویو میں کہتا ہے اگر میں اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تو ابو بکر کے مقام پر ہوتا۔ افسوس سے گناہ کی غلط چیزوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچیوں کا فون لیں، دیکھیں وہ یوٹیوب میں کیا دیکھ رہے ہیں، گوگل میں کیا سرچ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان جانے کے بعد ہم پریشان اور فکر کریں۔ بے شمار فتنے نام بدل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے اپنی ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ یہ مختصر زندگی اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا عزم کریں، ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت تو کہیں نہیں ختم ہو جائے گا، کٹ رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ دم بدم، جس طرح برف کا سیل ہے، قطرہ قطرہ دھلتا ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے برتھ ڈے منانا ناجائز کہا گیا ہے۔ عمر ہمارا بڑھتا نہیں گھٹتا ہے، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی، ہمارے شہر کی، پورے عالم کی فکر کریں۔ پیارے نبی آخری رسول ہیں، اب کوئی نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، کوئی امت بھی نہیں، میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضرین ہیں، شاہد ہیں، غائبین تک دین کی باتوں کو پہنچاؤ۔ صحابہ نبی کی دعوت، نبی کی فکر کو لے کر جب جن کو جہاں بھیجا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمین میں تلاش بھی کریں 10-12 ہزار صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، حالانکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع میں پیارے نبی کے ساتھ تھے۔ صحابہ پورے عالم میں امت کے درد و غم میں پھیل گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں
دو بیٹے کی قبر ایک ملک میں بھی نہیں ملتی. عبداللہ ابن عباس کی قبر رضی اللہ تعالیٰ طائف میں ہے، کسی کی لیبیا میں ہے، کسی کی افریقہ میں ہے. دین کی فکر کو لے کر پہنچ گئے. وہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اپنوں میں ایمان کی محنت کرنا ہے، غیروں میں اسلام کی محنت کرنا ہے. بقول حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق کے معیار پر پہنچو، تاکہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو. اسی طرح آپ جانتے ہیں وقت ترمیمی بل کے ذریعے ناپاک اوقاف کو قبضہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اللہ سے مانگے روئے کہ یہ ناپاک بل جو کالا بل ہے ختم ہو جائے. اسی طرح آپ جانتے ہیں غزہ کی حالت کیا ہے، فلسطین کی حالت کیا ہے. مسجد اقصیٰ کے لیے بڑی قربانیاں دے رہی. مسجد اقصیٰ ہم تمام کی ہے، ارض مقدس ہے فلسطین، اس لیے اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. ابھی کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے. سب سے پہلے نیت کریں. آج اللہ کے واسطے 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں. نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں ارادہ کر لے کافی ہے، زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. پھر کہہ رہا ہوں نیت کریں آج اللہ کے واسطے 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کی ابتدا میں قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں. پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھیں گے جو فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں. ثنا پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیر ہوگی. اللہ اکبر پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑے بغیر باندھ لیں. پھر قرات ہوگی، رکوع سجدہ. پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیر کہی جائے گی. تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر رکوع کی ہے، آپ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں. نماز کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. نماز کے بعد دعا کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. جنازہ کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، خطبہ ہوگا. اور ایک ضروری اعلان ہے، آپ جانتے ہی ہائی وے میں کام چل رہا ہے. جو سروس روڈ تھا وہ اب ہائی وے ہو گیا ہے. اکثر لوگ واپسی میں اس طرف سے جاتے تھے، اب اس طرف ہرگز نہ جائیں. ایک تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی، پورا بائی پاس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جس راستے سے مین روڈ سے آئی ہی اسی راستے سے جائیں. پہلے پیدل جانے والے نکل جائیں، سواری والے تھوڑا انتظار کریں. 5-10 منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. کھڑے ہو جائے، سب بندی کریں.